And welcome to Tonight with Faria. आज बात करेंगे फारूक सत्तार से. Let's take a look at the headlines tonight. MQM पाकिस्तान का बहरान खत्म ना हो सका. इंतखाबात की तैयारियों के बजाय MQM अपनी बका की जंग लड़ने में मसरूफ. MQM छोड़कर किसी दूसरी जमात में नहीं जाऊंगा. फारूक सत्तार का दो टोक ऐलान. फारूक सत्तार कामरान तिजोरी को छोड़ने पर तैयार क्यों नहीं, पूछेंगे MQM पाकिस्तान के कन्वीनर फारूक सत्तार से. And a very warm welcome to the show. इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें तो इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं, मगर MQM की सारी तवज्जो इंतखाबात के बजाय सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ने पर लगी है. अहलियान कराची इस सारी सूरत हाल पर हैरान और परेशान हैं. 33 साल तक कराची पर हुकूमत करने वाली MQM आज ना सिर्फ कई टुकड़ों में बटी हुई है, बल्कि उसके रहनुमा पार्टी सरबराही के लिए एक दूसरे से ही नबद आज़मा भी हैं. 18 मार्च को पहली बार हमने ये देखा कि MQM का यौम तासीस भी अलहदा मनाया गया. कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, शहरियों को पानी पीने को मयसर, ट्रांसपोर्ट के फुकदान है और बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है. जब हम ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग कम हो रही है, कराची के मामला जूम के तू हैं. मगर MQM शहर के मसाइल हल करवाने के बजाय अपने ही मसाइल में गिरफ्तार है. कराची शहर के बासी मायूसी में नजर आ रहे हैं. MQM पाकिस्तान के कन्वीनर फारूक सत्तार भी मिर्जा गालिब की तरह एक कशमकश का ही शिकार नजर आ रहे हैं. मिर्जा गालिब ने कहा था, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे. उन्हें एक जानिब से भादराबाद ग्रुप पेशकश कर रहा है कि वो कामरान तिजोरी को छोड़कर उनके साथ आ जाएं. दूसरी जानिब भी उन्हें PSP की तरफ से भी उस पार्टी में शमूलियत के बारे में दावत की खबरें भी आ रही हैं. आज फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो उस वक्त खड़े किस तरफ हैं. फारूक सत्तार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि कशमकश है, एक समझ नहीं आ रहा कराची की सियासत किस तरफ जा रही है. आप इस वक्त किस तरफ हैं? पहले तो मैं भी बरमला इस बात का एतराफ़ करूंगा कि सूरत हाल कतई तौर पर खुशकुन नहीं है और मुझे भी बड़ा सदमा है और मैं भी एक अजियत से ही दो चार हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ मेरे अपने राब्ता कमेटी के साथी जिनके साथ मेरी बरसा बरस की रफ़ाकत रही हो, वो किसी भी इशू को लेकर उसे पब्लिक में और मीडिया में लाकर एक तो उसकी हाइप क्रिएट करेंगे और मुझे मेलाइन और डिग्रेड करेंगे. नंबर 2, फिर उस इशू को लेकर उसे एक तरफ रख के मुझे 2/3 अक्सरियत से राब्ता कमेटी की कन्वीनरशिप से फारिग कर देंगे. तो अगर कोई इशू था भी तो उसके नतीजे में राब्ता कमेटी की कन्वीनरशिप से फारिग करना. अब ये एक अलग बहस है जो उनके और मेरे दरमियान है कि वो आईनी नहीं थी, उन्हें उसका इख्तियार नहीं था. वो उसको लेकर इलेक्शन कमीशन में गए. इलेक्शन कमीशन ने पहली बार ऐसा अनोखा फैसला दिया अपनी तारीख का कि इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट को उन्होंने एडजुडिकेट भी किया और उस पर फैसला दिया. अल्लाह के फजल करम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन उस फैसले को मुअत्तल करके दोबारा मेरी कन्वीनरशिप पतंग और MQM के रजिस्ट्रेशन को मेरे नाम से बहाल कर दिया. ये सूरत हाल है. लेकिन जो ये क्रक्स जो मैंने कहा, जो मेरा दुख है, जो मेरा सदमा है कि 2/3 के पास कहाँ से इतनी अखलाकी जुर्रत आई कि वो सरबरा मानते भी हैं, कहते भी हैं, कहते हैं कि इज्जत और एहतराम करते, फिर भी ये कलम इस्तेमाल होना और ये नाम निहाद 2/3 चूँकि मुकम्मल टेक्निकल, उसमें भी टेक्निकलिटीज़ है कि वो 2/3 थी नहीं थी, वो अलग बहस है. लेकिन फिर भी जितने भी लोग थे उन्हें अगर मुझे वहाँ से हटा देना और फिर मेरा जनरल असेंबली से उनको तहलील करना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करना और हमारे दरमियान ये 2 पोजीशनें आ जाना, ये मुझे अपील नहीं करती ये सारी सूरत हाल. मैं भी अब मेरे लिए मुश्किल ये है कि जब मैंने एक मौके इख्तियार किया है कि जब ये बात आवाम में आ गई, पब्लिक में आ गई, तो मैं लोगों से भी राय ले रहा हूँ कि क्या मैं इसी 2/3 में जाके काम कर लूँ जिसमें वो कहते हैं कि पहले कारकुन आए, बन के आए, फिर हम देखेंगे और किसी वक्त आपको बहाल कर देंगे.
اچھا کہتے ہیں کہ آپ آتے ہی نہیں بہادرآباد. تو میرے پاس جب اخلاقی موقع آیا, تھوڑا سا اپر ہینڈ ہوا میرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور تھوڑا سا یہ ابہام ختم ہوا کہ کیا سچویشن ہے, تو میں چلا گیا. میں نے وہاں جا کے خالد مقبول بھائی کی, اگر انہوں نے کنوینر بنا دیا, اس کو چیلنج نہیں کیا. میں نے یہ پیشکش کی خالد بھائی میں اور آپ مل کے کام کرتے ہیں, اور کسی تیسری جگہ پر علیحدہ سے اپنے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کو بھی آگے بڑھاتے. وہ بیمار پڑ گیا اور شاید آج یا کسی وقت ہماری دوبارہ بات چیت شروع ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں نے کہا, میں نے ایک اور آفر کی کہ میں آنا چاہتا ہوں, اور ہم ایم این ایز ایم پی ایز جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر یا اسے بیس بنا کر یا اس کا بہانہ بنا کے ہم پہ یہ ملبہ گرا رہے, خالد مقبول پہ بھی اور مجھ پہ بھی, کہ ہم بچوں کی طرح ہیں اور انہیں یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی سہولت سے, اپنی آسانی سے, اپنے کسی آئندہ کے سیاسی مفاد کے لیے خدا جانے, یا پتہ نہیں کسی کے کہنے سے, کسی دباؤ میں, کسی ڈر و خوف میں وہ اب جانا شروع ہو گئے ہیں. تو نقصان بہادرآباد کا بھی, پی آئی وی کا بھی, ایم کیو ایم کا بھی ہے. اچھا جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کسی کے کہنے پر, یہ اس پہ تھوڑا سا اگر روشنی ڈال دیں فاروق ستار صاحب, کیونکہ آپ نے ابھی یہ بات پہلے بھی کی ہے, پہلی دفعہ نہیں کی, بار بار آپ نشاندہی کرتے رہے ہیں, پھر ابھی ہم نے دوبارہ دیکھا, اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ نے کھل کر کہا تھا, پریس کانفرنس کی تھی, دوبارہ آپ لوگ ایک ہی پرواز سے دبئی گئے, کیا پھر یہ ملاقاتیں کوئی کروا رہا ہے اور آپ بھی ان کی سن رہے ہیں؟ نہیں, دبئی تو میں خالصتاً میری وائف میری بیٹیوں کے پاس امریکہ جا رہی تھی, تو میں نے کہا کہ ایک دن کا میں بھی آف لے لوں, سٹریس ہے, میں اور وائف کہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے, ہم ایک ڈنر کر لیں گے, کچھ وقت ساتھ گزار لیں گے. ایک فلائٹ سے وہ امریکہ چلی جائیں گی, دوسری فلائٹ سے میں واپس پاکستان آ جاؤں گا, کراچی. تو میں آ گیا, اور میں نے اتوار کو کوشش کی آنے کے بعد, تو خالد بھائی سے رابطہ نہیں ہوا. خالد بھائی کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے, میں نے ان کے لیے بھی میں بہت دعا گو ہوں. اور پھر ان کی انڈوسکوپی ہوئی ہے اور انہیں کوئی انجیکشن بھی لگا ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آج ان کا فون آ گیا اور آج ہماری ملاقات ہے. تو دبئی کا کوئی معاملہ نہیں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کسی کے کہنے پر, تو دیکھیں کہنے والے بہت ہیں. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈائریکٹ کہہ رہا ہے, لیکن ایک حلقہ ہوتا ہے ایسا دانشوروں کا, سوشلائٹ کا, انٹیلیجنشیا کا, سول سوسائٹی کا بھی کہیں پر ہوتا ہے, کوئی کاروباری صنعت کار لوگوں کا. وہ آتے اور کہتے کہ بھئی اب بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں اور اسی میں آپ کی عافیت ہے. اور اب لگ رہا ہے کہ آپ کے جھگڑے میں دوبارہ سے پی ایس پی کو ہر طرح سے ایک سپورٹ مل جائے گی, یا کوئی, دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں مل جائے گی, اور پی ایس پی کا فیوچر ہے, اور پی ایس پی اور پی ٹی آئی کا. تو دیکھیں میں نے تو جب الیکشن کمیشن نے میرے خلاف فیصلہ دیا, میں نے اس دن بھی کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, دیر از اے میتھڈ ان somebody's madness, کہ اس کا ایک مقصد ہے, اس کا ایک محرک ہے کہ -1 سے کام نہیں چلا. فاروق ستار صاحب نے 23 کو یہ گناہ کیا اپنی دانش میں, تو میں نے ایک بہت بڑا تیر مارا کہ میں ملک دشمنی کے نعروں کے خلاف اپنی ہی پارٹی کے بانی کے خلاف کھڑا ہو گیا اور سینہ سپر ہو گیا. اور میں نے آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے تقدس کے لیے اتنا غیر معمولی فیصلہ کر دیا جس کا مقصد بے گناہ لوگوں کو بھی بچانا تھا کہ بھئی کرے کوئی اور بھرے کوئی. تو یہ بھی کیوں بھرے, ایک عام کارکن بھی. غیر معمولی فیصلہ کیا تھا؟ اگر غیر معمولی فیصلہ آپ الطاف حسین سے لا تعلقی کو کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا, یہ تو ایک فیصلہ ہونا چاہیے تھا. نہیں, نیچرل, ایکسیڈنٹل, ایک اپرچونٹی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیچرل, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت یہ لوگوں کو اتنا اعتماد نہیں تھا, اتنا یقین نہیں تھا کہ فاروق ستار صاحب جو یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ یہ فیصلہ آپ سے کروایا گیا, آپ کے پاس کوئی آپشن تھی نہیں. یہ بات کہی گئی کہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ یہی ایک آپشن تھی. کنور نوید بھائی کو بھی تو اسی روز رات لے جا کے, اور دیکھیں آپشن تھی, کنور نوید بھائی کو بھی تو اسی روز رات کو لے جا کے ایف آئی آر کاٹ کے بند کر دیا گیا. مجھ پر بھی وہی ایف آئی آر کاٹی گئی, لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کرتا کیا ہوں. مجھے 8 گھنٹے کی رینجرز ہیڈ کوارٹر میں تحویل میں جنرل بلال اکبر صاحب نے یا ان کے کسی ماتحت نے کوئی ٹپ نہیں دی, کوئی ایڈوائس نہیں دی, کوئی ڈکٹیشن نہیں دی, اور ایک لفظ مجھے نہیں کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے. میری ثوابدید اور ایما پہ چھوڑا گیا. اور اللہ کا شکر ہے میں ان کی ڈیٹینشن میں جانے سے پہلے ایک بڑے ٹیلی ویژن کے اینکر کو اور پرویز رشید صاحب جو اس وقت کے وزیر اطلاعات تھے, جو اسی دن مل کے ہم سے مطلع کہ گیا تھا کہ اب میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں لا تعلقی کا,
اور اس سے پہلے مجھے بلایا رینجرز نے، لیکن میں پہلے ایک پریس کانفرنس کروں گا اور وہی بات جو میں نے بعد میں 23 کو کی وہی 22 کی رات کو میں کرتا، دنیا بھر نے دیکھا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شاہ زیب خانزادہ کو اور پرویز رشید صاحب کو فون کر کے یہ بات کہہ دی تھی، تو یہ فیصلہ فاروق ستار کا فیصلہ تھا کہ اب الطاف حسین سے تعلقی کرنی ہے، یہ بات صحیح ہے، بالکل ایسے ہے یہ دو. بٹ یو بیکیم لیڈر، آپ اتنی بڑی جماعت کے لیڈر بھی بن گئے نا، وہ آپ کو اس کا پلس پوائنٹ نہیں لگا اس فیصلے کا، اور آپ نے رائٹ فیصلہ نہیں کیا، ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ نہیں کھڑے ہو گئے آپ یہ فیصلہ میں یہ تو کہوں گا کہ ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا، صحیح فیصلہ کیا، بڑا فیصلہ تھا، تاریخی تھا، غیر معمولی تھا، اس کے دوررس اثرات مرتب ہونے تھے، اور سیاسی طور سے جو ایم کیو ایم کی غلط پالیسیاں 22 اگست سے پہلے رہی تھیں ان پالیسیوں کو تبدیل کرنے اور ایک اصلاحاتی ایجنڈے، ایک احتساب کے ایجنڈے، نیو انڈکشن، میرٹ پہ سلیکشن، اپوائنٹمنٹ، یہ ساری چیزوں کو لے کر، اور ایک صاف ستھری پڑھی لکھی ایم کیو ایم، عدم تشدد، عدم تصادم والی ایم کیو ایم، لندن کی طرف نہیں دیکھنا اور پڑوسی کسی ملک کی طرف ہونا تو یہی تھا. فاروق ستار صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر یہ ہو نہ سکا. اب ہم اس پہ آئیں گے کہ یہ کیوں نہ ہو سکا، وقفہ لینا ہمیں، and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. فاروق ستار صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. فاروق ستار صاحب، آپ ایک نیا آغاز تھا اس وقت، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، مگر آخر میں جو معاملہ ہمیں خراب ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے وہ تو کامران ٹیسوری کے اوپر ہوا. وہ کوئی بہت بڑی ویلیو کے اوپر، کوئی بہت بڑی بات کے اوپر تو نہیں ہوا. اٹ واز جسٹ اباؤٹ کامران ٹیسوری. میں متعدد ٹی وی ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں، جب 5 فروری کو مسئلہ شروع ہوا، کامران ٹیسوری بھائی کو بنیاد بنایا گیا، تو میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ معاملہ کامران ٹیسوری بھائی کا نہیں ہے، میری سربراہی کا ہے، اور سربراہ ہوتا ہے، اس کی عزت اور احترام اپنی جگہ ہے، اور کچھ معاملات میں فیصلوں کا آخری اختیار اسے دیا جاتا ہے. میں یہ اسپیس مانگ رہا ہوں اور رسپانسبلٹی بھی لینے کے لیے تیار ہوں اپنے کسی ایسے فیصلے جو کسی اکثریتی رائے کے برخلاف میں دوں، اور اس کی ضمانت بھی کامیابی کی میں دوں. اور بصورت دیگر میں یہ بھی آفر کر رہا ہوں ایک ایسا سربراہ، اتنا ڈیموکریٹک، اتنا مشاورتی عمل میں ماننے والا، کہ اگر ایک فیصلہ وہ خود کر بھی رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بیک فائر کرے گا تو میں عوام کے سامنے اس کی معافی مانگوں گا اور کہوں گا کہ ہاں میرے ساتھیوں نے مجھے متنبع کیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ تو آپ نے کہا نا، مگر جو دوسری طرف کہہ رہی تھی وہ بھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور الطاف حسین بنے. ان کو لگ رہا تھا کہ آپ دوبارہ ایک ڈکٹیٹر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، آپ مسلط کر رہے ہیں اپنے فیصلے. ان کا بھی تو پوائنٹ آف ویو سنیں. دیکھیں میں ایک انکار نہیں کر رہا، ان کی دانست میں ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہو، لیکن قبر کا حال مردہ جانتا ہے. ایک سربراہ کو کیا اس کا ویژن ہے، وہ پارٹی کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، عام پوری دنیا میں مروجہ پریکٹس کیا ہے، اور کوئی بھی سربراہ کچھ ثواب دیدی انتظامی اختیار رکھتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بورڈ آف گورنر سربراہ ہو، رابطہ کمیٹی سربراہ ہو، کیبنٹ سربراہ ہو، کیبنٹ اور ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا، اس کے ڈے ٹو ڈے معاملات میں، کچھ ویژن کو آگے بڑھانے میں، مختلف کمیٹیاں قائم کرنے میں، اپنی کنیکٹیوٹی کو بڑھانے میں، سیلز پروڈکشن کو بڑھانے میں، اس کے اپنے وزیر اعلیٰ چلاتا ہے صوبے کو، وزیر اعظم چلاتا ہے ملک کو، سربراہ چلاتا ہے پارٹی کو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میڈیا ریلیشنز کمیٹی کے انتظامی کام ہے، علی رضا کو انچارج بنانا ہے، میں 1 مہینے تک منت کروں اپنے میڈیا سیل کے انچارج کی، اپنے ایک ڈپٹی کنوینر کی، اپنے دوسرے ڈپٹی کنوینر کی، اور پھر کہیں جا کے مجھے اجازت ملے. تو یہ بہت سارے ایسے معاملات جھگڑے تھے جس میں کامران ٹیسوری کا کوئی تعلق اور عمل دخل نہیں تھا. تو نومبر میں بھی یہ جھگڑا ہوا تھا جب تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں عامر بھائی چلا لیں پارٹی کو، سینئر ڈپٹی کنوینر ہے، میں گھر بیٹھتا ہوں، میں سپورٹ کروں گا، یا میں چلاؤں اور وہ سپورٹ کریں، ہم دونوں مل کے نہیں چلا سکتے. کامران ٹیسوری کا معاملہ دور دور تک نہیں تھا. وہ پی ایس پی کے الائنس کو لے کر ایک مسئلہ ہوا تھا. میں نے 9 نومبر کو ایک اور پریس کانفرنس کی تھی جس میں پی ایس پی کے الائنس کو بھی ہم نے ختم کیا تھا. عامر بھائی کو بھی میں نے کولڈ شولڈر دیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا نو مور انجینئرنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 23 اگست کو میں نے ایم کیو ایم کو بکھرنے سے روکا اور بچا لیا. تو گویا کہ میں ایک سیمنٹنگ فورس بن گیا، اور یہ فورس اپنی جگہ قائم رہی. ریکن وتھ، فورس ٹو ریکن وتھ. ایک گناہ میرا وہ ہو گیا 23 کا. دوسرا میں نے 9 نومبر کو جو کچھ کہا وہ میرا شاید دوسرا ہوا. تو شاید مجھے لگ رہا ہے
کہ یہ ساری چیزوں کو ملا کر مجھے اسی کی سزا دی گئی ہے کہ لیکن اس کا نقصان بھی اکیلے مجھے نہیں ہوگا, مجھے بھی ہو رہا ہے میری. لیکن آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ الطاف حسین کے خلاف کھڑے ہونے کی مجھے سزا ملی, الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ آپ نے یہ کہا. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے تمام فیصلوں کی سزا ہے. مگر ایک اور طریقہ بھی ہے, جو ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ کہ اصل میں تو ٹسل آپ کی اور عامر خان کی تھی. دیکھیں میں نے تو نام لیا نا عامر بھائی کا, اور میں نے تو کہہ بھی دیا کہ نومبر کے مہینے میں یہ بات تھی کہ ہم 2 لڑائیاں ہماری پہلے ہو چکی تھی, یہ نومبر کی دوسری لڑائی تھی. وہ چلائیں گے, میں چلاؤں, میں سپورٹ کروں. یہ اگر ہم سولوشن سننے میں میرے ہاتھ پر جو نہیں, آپ برانڈ ہے, آپ ہمارا فیس ہیں, آپ سے یونٹی ہے, آپ سے 35 سال کا یہ غیر متنازع شفاف کیریئر جدوجہد ہے, آپ کسی بھی برے وقت پارٹی کو توڑ کر نہیں گئے, ملک سے توڑ گئے. کسی اور پارٹی جتنے بھی وہاں ہیں ان کے کریڈینشلز اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے میرے ہی, مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام میری وائڈر ایکسیپٹیبلٹی کو سب سمجھتے ہیں, مانتے ہیں. پورے ملک میں سیاسی جماعتوں میں ایک میرے کردار کا, سیاسی کردار کا اعتراف رہا ہے. جس میں معاملات کو بنانا ہو تو کیا یہ معاملہ میں نہیں بنا سکتا تھا, اس کو پبلک میں لا کے مجھے. تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ بھی سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میں کیا کیا معاملات ہوئے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اپنا تمام, آپ کا ایک بڑا سیاسی قد ہے, آپ کا سیاسی ویٹ ہے, وہ لے کر آپ پی ایس پی میں بھی چلے جائیں ابھی تک, کیونکہ آپ کی سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس ایم کیو ایم ہی مین آپشن ہے, پی ایس پی کو آپ آپشن کیوں نہیں کنسیڈر کرتے؟ میں سمجھتا ہوں 35 سال ایک جماعت میں رہنے, ایک نظریے کے ساتھ جڑ کر, اور ایک ایسی کمیونٹی, ایک ایسا طبقہ جس کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا ہو, اور وہ ہماری تمام جدوجہد کا مرکز اور محور ہو, اور اسے ہم پاکستان میں ایک بڑا مظلوم طبقہ سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ باقی سندھی, بلوچ, پنجابی, سرائکی, ہزارہ وال وہ بھی مہاجروں کے ساتھ جڑے, اور اب یہ سندھ کے شہروں کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں. مردم شماری, حلقہ بندیاں, میئر اور بلدیات کے اختیارات اور وسائل, اور اس کے علاوہ متروکہ املاک کا ایک معاملہ ہے. ہم عدالتوں میں بھی گئے, یہ پہلی بار اس مقدمے کو سمیٹ کر میں نے صرف زبانی کلامی سیاست نہیں کی, بلکہ اب ہم سپریم کورٹ میں بھی ان بہت سارے مقدمات کو لے کر, اور یہ ڈی لیمیٹیشن پر بھی ہم نے اپنے وہ دیے, مردم شماری, اور یہ ہماری وجہ سے پورے پاکستان میں 5% مردم شماری کا تھرڈ پارٹی آڈٹ اور ویریفیکیشن کا فیصلہ ہوا. تو ہم تو یہ ہمارا سیاسی کردار رہا ہے, مڈل کلاس کی سیاست سے اگر کوئی پاکستان میں. مگر یہی جو کردار آپ بتا رہے ہیں, اسی کردار والے موجود ہیں پی ایس پی میں, وہ آپ ہی کے ساتھی ہیں, وہ کہیں اور باہر سے تو نہیں آئے, دے دا سیم پیپل. تو میرا سوال, آپ نہ جائیں, میرا سوال صرف یہ کہ آپ نے سوچا کیوں نہیں کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے. کہ اگر میں 22 اگست تک الطاف حسین جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں ان کے ساتھ رہا, میں مصطفیٰ کمال تو اس سے پہلے الگ ہو گئے تھے. مجھے تو اگر اصولاً مصطفیٰ بھائی کی, انیس قائم خانی بھائی کی باتوں سے پوری طرح سے اتفاق ہوتا, ان کے طریقہ کار سے اتفاق ہوتا. وہ بظاہر مہاجر سیاست کا نام لے کے مہاجر سیاست نہیں کر رہے ہیں, لیکن اب میں نے ان کی کچھ پریس کانفرنس تقریریں سنی جس میں یہ ذکر مہاجروں کا. میجر اختلاف تو یہ ہے کہ وہ الطاف حسین کو ڈائریکٹ غدار کہتے ہیں, آپ نہیں کہنا چاہتے, یہ فرق ہے. وہ غدار کہتے ہیں, وہ ہر خرابی اور ہر چیز کا ملبہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی بہت سارے لوگ تھے جو ان کے کہنے یا نہ کہنے سے وہ غلط کام کرتے تھے, ان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور ان کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوئی. اور اس میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ مثلاً کون سے لوگ تھے, یہ ایک لمبا چیپٹر ہے, پہلے اس پہ ان آفیشلی ہم بات کریں گے کسی دن, پھر اس میں پی ایس پی میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں, اور موجودہ شاید میری ایم کیو ایم میں بھی شاید ایسے لوگ موجود ہوں. لیکن میں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ اب ہم جرائم, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں مصطفیٰ کمال بھی ہو سکتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. نہیں, اس میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ملک سے باہر ہیں, جو چلے گئے ہیں, لیکن جن کا کوئی پھر ذکر اس کے بعد نہیں آتا ہے. تو بہت ایسی باتیں ہیں, حیدر رضوی کی بات کرے ہیں, واسع جلیل کی بات کرے ہیں, نہیں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. میں کسی کا نام لے کے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ گویا کہ میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. ہاں, میں کسی بھی انویسٹیگیشن میں تعاون کر سکتا ہوں, میں کولابریشن کا وہ ہوں, مطلب یہ کہ حامی ہوں کہ ہمیں امن قائم رکھنے کے لیے, استحکام کے لیے اور جرائم کے خلاف
زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو قائم رکھنے کے لیے یہ الٹب بلا جواز بلا امتیاز گرفتاریوں سے اور میڈیا ٹرائل سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سیاسی آپ ایک پولیٹیکل وکٹیمائزیشن پر آتے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں. ہاں انسانی حقوق ٹھیک. سو پی ایس پی کا چیپٹر کلوزڈ ہے, اس کو آپ نے کبھی کنسیڈر نہیں کرنا. دیکھیں مجھے اس لیے دیکھیں میں نے یہ بھی کہا کہ ان کی طرف سے مجھے یہ آفر آئی, آفر رہی, انہوں نے اس آزمائش اور برے وقت میں جس طرح کا کردار ادا کیا, میری عزت اور احترام کو ختم نہیں کم نہیں ہونے دیا. اور یہ بھی مجھے آفر تھی کہ اگر آپ پی ایس پی میں آئیں گے 26 مارچ کے, اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو ہم آپ کو ہاتھوں ہاتھ آپ کے گھر سے لے کر جائیں گے اگر آپ تیار ہیں تو میں نے اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا. یہ ہمیں پتا ہے, یہ اس پہ اس سے بھی بڑی حد تک ہو جانے کو تیار ہے. مصطفیٰ کمال صاحب تو اس سے بھی آگے بڑی حد تک جانے کو تیار ہے, بٹ یو آر ناٹ کنسیڈرنگ. اس لیے میں نہیں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی 30 سال کی یا 35 سال کی یا جتنی بھی سیاسی ایک وہ ہے جدوجہد, اس کے لیے بڑا رسک لیا ہے اپنی کچھ ایسی چیزوں کو چینج کر کے جو بنیادی چینج ہے. دیکھیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سیاسی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس وقت کی ایم کیو ایم سے بہتر ہیں. تو اگر میں جس ایم کیو ایم میں ہوں وہ اس وقت کی اچھائیوں کو قائم رکھے, اس کے اچھے نظریے کو قائم رکھے, سلیکشن آف گڈ پیپل, اگر مڈل کلاس لوگوں کو ہم ٹکٹ دیں, اچھے لوگوں کو پارلیمانی بورڈ بنا کر ایک صلاح مشورے کے ساتھ اور میرٹ پہ اور اچھے لوگوں کو لائیں, تو میرے خیال میں ہم اور اس روایت کو اچھا اور مضبوط کریں گے. نیچے سے جو ہے وہ صلاح مشورہ ہو, اور ہم اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن بھی ہم کریں, نئی انڈکشنز بھی بہت اچھی کریں جو میرے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیفرنس خود قائم کر دیں گے, اور ہم یہ بھی مانیں کہ جو 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم حکومت میں رہے, اسے عوامی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم ذلیل و رسوا ہوئے, ہم نے خواری کی, اور ہم نے اپنا وقت ضائع کیا اور اپنے ووٹ بینک کو بھی مایوس کیا. اسی ووٹ بینک نے پلٹ کر ہمیں سبق بھی سکھایا. 2013 میں پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ایک دم نیا کریٹ ہوا, اس میں ایک عمران خان کی پاپولیرٹی ویو بھی تھی اور دوسری ہماری بھی مایوس کن کارکردگی تھی. میں یہ بات مانتا ہوں, اور پہلے دبے لفظوں میں اب ذرا کھلے لفظوں میں ایک لینا ہمیں, and we will be right back to Frank Ferrier. اینڈ ویلکم بیک. فاروق ستار صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. فاروق ستار صاحب, خطرناک سوال ہے تو پہلی میں آپ کو بتا دوں, لیکن الطاف حسین سے کبھی کہیں کوئی میسج, کوئی رابطہ, کوئی کوشش کی ہو؟ بالکل ختم ہے معاملات. قیام پاکستان سے لے کر پاکستان کو بچانے اور اب پاکستان کی تعمیر و ترقی, کراچی ترقی کا مرکز ہے اور ترقی کا انجن ہے, معیشت کا ہب ہے. یہ ساری باتوں کو لے کر, اور ایم کیو ایم کی یونٹی دراصل سندھ کے شہروں کی یونٹی ہے جو پاکستان کے امن اور استحکام کی ضمانت دے گی. اگر یہ یونٹی کسی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ ہو گئی, بریک ہو گئی, چاہے عامر بھائی میرے ساتھی کی ناسمجھی کی وجہ سے, خالد مقبول بھائی کی ناسمجھی, یا چلے میری ناسمجھی کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, میں تو یہ ساری کنسیشنز دیتا ہوں, فلیکسیبل آدمی ہوں, ہر چیز کی گنجائش رکھتا ہوں کہ میں بھی غلطیاں کر سکتا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تو اس کا فائدہ پھر اگر پی ایس پی کو دیا جا رہا ہے, اور اب وہ سوئچ جو آف ہو گیا تھا پی ایس پی میں جو لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے, وہ بھی خود جا رہے ہیں, ڈر و خوف میں جا رہے ہیں, یا کسی کے کہنے سے جا رہے ہیں, کسی کے مشورے سے جا رہے ہیں, جو بھی ہے یہ. اور پھر اس سے پہلے بھی جب جا رہے تھے میں نے وارننگ دی تھی کہ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوگی, میرے یہ ووٹ ضائع ہوں گے, یہ ایم کیو ایم کے سینیٹرز کو نہیں پڑیں گے, یہ کسی اور کو پڑیں گے, اور مظفر حسین شاہ کو ووٹ پڑے پی ایس پی کے, میں نے پہلے ہی کہا تھا. تو میرا نقصان ڈیفیسٹ سے میں نے شروع کیا جب سینٹ کے الیکشن میں 37 ووٹوں سے گیا, جبکہ میرے 51 ووٹ تھے. تو میری یہ 14 ووٹ کم ہو, اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری تو فاروق ستار کی نہیں ہے نا. ہاں بعد میں اگر فاروق ستار نے مس ہینڈل کیا تو فاروق ستار, لیکن یہ وکٹیں گرنا شروع کس نے کی, کیسے کی, کیوں ہوئی, تو کیا اس سے کراچی کے فیوچر. لیکن فاروق ستار صاحب, اگر ہم جی فیوچر کی بات کر رہی ہوں کہ اب اگر ہم بالکل اس کو اینالائز کر لیں, اب جو ہونا تھا, کیسے ہوا, کیا ہوا, یہ ایک الگ بحث ہے. I'm sure کہ آپ کے پاس ساری باتیں ابھی بھی اور راز ہیں بتانے کے لیے, لیکن آگے سیانے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ سب اکٹھے ہو جائیں. آپ کو یہ بات صحیح لگتی ہے؟ اگر سب یہ کہہ رہے ہیں, سب یہ سمجھتے ہیں, اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں,
تو پھر اس کی ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں گھر بیٹھوں اور میں کوئی گروپ نہیں بناؤں, کوئی اور پارٹی نہیں بناؤں, فیصلہ جو بھی ہائی کورٹ سے آئے میرے حق میں آئے تو بھی, ان کے حق میں آئے تو بھی, اور وہ یا تو مجھے کہیں کہ آپ چلائیں یا میں ان کو کہوں چلاؤں. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں وہ خالد مقبول کو انہوں نے میری جگہ نیا سربراہ بنا دیا, اس کا مطلب اتنا اعتماد ان کے اوپر ہے کہ مجھے چارج شیٹ دی گئی, اس میں میری کئی خامیاں غلطیاں گنوائی گئیں, میں آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہوں, خالد مقبول نہیں کریں گے. اسی آئین میں ایک رستہ نکالے نا جو آئین ہے کہ انہیں 2/3 سے کلی اختیار الیکشن کا دے دیں اور ان سے کہہ دیں کہ فاروق ستار صاحب کو آپ راضی کر لیں, میں اور وہ دونوں بیٹھ جائیں بہادر آباد پہ, میں اپنی رابطہ کمیٹی سے لے لوں, ایک دوسرے کی آئینی پوزیشن کو چیلنج نہ کریں, عدالت کا انتظار نہ کریں, بیٹھیں آج جب بات کر رہے ہیں یہ بات کر لیں. وہ دیکھیں 2/3 کا اختیار دیا نا خالد مقبول کو. اب خالد مقبول کا بھی وہی مسئلہ ہے 2/3 سے کہ وہ اب خود فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ 2/3 میں جا کے نہ کر, جبکہ قوموں کی بقا اور صلاح کے لیے جو اجتماعیت ہے, اتحاد ہے, یکجہتی, اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ویژن رہنماؤں کا چاہیے, سربراہوں کا چاہیے. انہیں ان چیزوں سے بڑھ کر تو ساری رابطہ کمیٹی قربانی دے, ڈسٹرکٹ میں جائے, الیکشن لڑائے اور الیکشن میں محنت کرے دن رات. میں خالد مقبول سے بہادر آباد پہ بیٹھ جاتے ہیں, 2 رکنی رابطہ کمیٹی. ہم اپنی آسانی کے لیے اپنے سیکریٹریٹ کو قائم کرنے کے لیے, مجھے یقین ہے کہ ان میں اتنی صلاحیت ہے, وہ بھی سندھ میڈیکل کالج سے, اے پی ایم ایس او سے جس سے عمران فاروق تھے, جس سے میں تھا, ہم تینوں ایک ہی کالج کے ہیں, اور ہم نے ہی تنظیم میں جو ابتدائی جو یہ تنظیم سازی تھی وہ ہم نے ہی کی تھی. تو میں اور خالد مقبول یہ کر سکتے ہیں, ہم پہ بھروسہ کریں. ہم دونوں سولوشن یہ ایک سولوشن رائٹ, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن سولوشن آپ نے دے دیا. لیٹس سی کہ دوسری کہتی ہے اس بارے میں. تھینک یو سو مچ فاروق ستار صاحب, ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد آج آپ سے بات ہوئی, اہم باتیں بتائی ہیں فاروق ستار صاحب نے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.